बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने वो फ़ैसला दे दिया है कि जिसके बाद अब आइन की खिलाफ वर्जी भी नहीं होगी और जो लोगों की जबरी गुमशुदगियाँ हैं, जो अगवा हैं, जो सियासी जो बुनियादी हक़ है वो छीना जा रहा है और सियासी जमातों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, आइन को कमज़ोर किया जा रहा है, अदालती निज़ाम तबाह हो गया है। अदालतें फ़ैसला देती हैं, उसके बाद गिरफ़्तारी हो जाती है और अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। ये जो सारी खिलाफ वर्जियाँ हो रही थीं, आज एक फ़ैसले काजी फैज़ ईसा के एक फ़ैसले ने वो तमाम खिलाफ वर्जियों पर आज जो है वो उसका खिलाफ वर्जियों का सफाया करते हुए आइन की बालादस्ती कायम कर दी है। वो फ़ैसला मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि बहरिया टाउन केस में अदालत ने बहरिया टाउन पर जो भारी जुर्माना आयद किया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत थी। एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो आपके अहकामात पर जो बग़ैर लाइसेंस ड्राइविंग आपने कहा कि जी कार्रवाई करें और उस बुनियाद पर छोटे जो कम उम्र बच्चे हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद बाकायदा तौर पर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। खुदा के लिए आप उनको गिरफ़्तार करें, आप उनको जुर्माने करें, लेकिन उनको रिकॉर्ड याफ्ता तो ना करें। वो रिकॉर्ड याफ्ता बनाएंगे तो वो कल के बच्चे हैं, उनका भी मुस्तकबिल है। आपने 5000 मुकदमात लाहौर शहर में दर्ज कर दिए हैं और आप उस पर बुनियाद पर सारी कार्रवाई करें लेकिन उनको रिकॉर्ड याफ्ता ना बनाएं। ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने समाअत की। अली ज़िया बाजवा ने कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ शहरी आज़म भट्ट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील राना सिकंदर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल देते हुए कहा कि बच्चों का अंगूठा लगवाया जाता है, जिस पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने सरकारी वकील से इस्तफसार करते हुए रिमार्क्स दिए कि मैंने आखिरी मरतबा कह कर गया था कि नाम रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। CTO ने ऐसी कोई बात की तो नहीं थी, CTO की बात आपने कहाँ सुनी? अदालत ने बच्चों का नाम CRO जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसमें डालने में शामिल करने पर CTO लाहौर और SSP इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट तलब करते हुए दोनों को ज़ाती हैसियत में 5 दिसंबर को तलब कर लिया। अब हमारे मुआशरे की बदकिस्मती ये है कि आप स्मोक के हालात को देख लें। अदालतों ने अहकामात जारी किए कि जी अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ उसको आपने जुर्माना करना है, अगर कोई रॉन्ग पार्किंग है आपने जुर्माना करना है, रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है आपने जुर्माना करना है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपने गिरफ़्तार करना है, ये सारी चीज़ें। अब हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिर्फ इसी काम पे लगी हुई है। किसी इशारे पे अगर इशारा ख़राब है या लाइट नहीं है और वो इशारा बंद है और वहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया। हाई कोर्ट ने तो इस वजह से कहा था कि रश ना हो ताकि धुएँ से मज़ीद स्मोक ना बने। जब रश होता है तो एक ही जगह पे जब इतनी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएँ तो वो आलूदगी में इजाफा करती हैं। लेकिन ये अब जो हमारी पुलिस है और हमारे जो इदारे हैं वो सिर्फ एक काम पे लग गए, जुर्माने इकट्ठे करने पे। अगर किसी इशारे पर, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम सुबह जाते हैं तो MAO कॉलेज का जो इशारा है वो ख़राब है या वो लाइट नहीं होती या वो सुबह रोज़ ही वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होता है और वहाँ हमें कोई नज़र नहीं आता ट्रैफिक पुलिस में से, और आगे जाके कोने में वो खड़े होते हैं और वो बाइक वालों को, गाड़ियों वालों को रोक रहे होते हैं और उनको रोक के उनसे लाइसेंस चेक करते हैं और जुर्माने करते हैं। तो अदालत ने इस वजह से नहीं कहा था कि आप पैसा इकट्ठा करें, अदालत ने कहा था कि आप जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको बेहतर करें ताकि कहीं पे ट्रैफिक इकट्ठी ना हो और आलूदगी ना फैले। चूँकि हमारी अदालतें ऐसे खुला ऑर्डर पास कर देती हैं और उसके बाद आप देख लें स्मोक के लिए 3 दिन लॉकडाउन किया और उसके बाद स्मोक की हालत वही है, वही आलूदगी है। लाहौर आज भी पूरी दुनिया में आलूदा जो तरीन शहर है। तो ये जो मामलात हैं मेरे ख़्याल में इसका जो असल मसला है, सिर्फ जुर्माने लगाने से ये मसाइल हल नहीं होंगे, चूँकि फिर पुलिस जुर्माने की तरफ चली जाती है, उस पर ज़ोर देती है और निज़ाम फिर भी नहीं ठीक होता। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत ने अपनी हिफाजती ज़मानत दायर की थी और एज़ यूजुअल उनकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ लगाया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने वो एतराज़ात ख़त्म करके केस की समाअत आज ही मुकर्रर करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील शेर अफजल मरवत की खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज 2 मुकदमात में फांसी ज़मानत मंजूर कर ली। मोहसिन अख्तर कियानी साहब अपने वकील नवीद हयात मलिक के ज़रिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने शेर अफजल मरवत की 15 रोज़ हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया और शेर अफजल मरवत को
15 روز میں ضلع دیر کی متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا اور عدالت نے 15 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کیس پر سماعت تھی اور بحریہ ٹاؤن کیس کا 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں عمران خان کی حد تک جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈز کے انڈر کیس ہے، اس میں عدالت نے از خود آبزرویشن دی ہے۔ سپریم کورٹ نے وقت ضائع کرنے پر بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے اور اسے یہ رقم سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کو ادا کرنے کی ہدایت کی ہے، جو کہ مفت طبی امداد فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کو اس کے قبضے میں موجود اراضی کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے آف پاکستان کی جانب سے کیے گئے سروے کے لیے خرچ کی گئی رقم کے برابر رقم حکومت سندھ کو ادا کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 23 نومبر کو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے وکیل سلمان اسلم بٹ کے توسط سے دائر درخواست پر سماعت کی تھی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ 21 مارچ 2019 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بحریہ ٹاؤن کو سندھ کے ضلع ملیر میں 16,986 ایکڑ اراضی ملنی تھی، لیکن اسے صرف 11,747 ایکڑ ملی۔ یہ زمین ملنے والی زمین سے 5,149 ایکڑ کم ہے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ادارے کو وعدے کے مطابق زمین نہیں ملی، اس لیے اس نے اقساط کی ادائیگی روک دی۔ اس نے 7 سال کی مدت میں 460 ارب روپے ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی اور درخواست کے ذریعے اس بارے میں عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا تھا۔ آرڈر میں کہا گیا کہ سروے آف پاکستان نے زمین کا سروے کیا اور اس کے ڈائریکٹر نے وضاحت کی کہ یہ سروے گلوبل سیٹلائٹ سسٹم ریسیورز کا استعمال کرتے ہوئے سائنسی طریقے سے بحریہ ٹاؤن کی اپنی سروے ٹیم کی موجودگی میں کیا گیا۔ سروے کی لاگت 10 لاکھ روپے تھی۔ سروے آف پاکستان کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اصل میں بحریہ ٹاؤن کے پاس کل 19,931 ایکڑ زمین ہے۔ یہ زمین بحریہ ٹاؤن کے قبضے میں 3,035 ایکڑ غیر مجاز ہے۔ آرڈر میں کہا گیا کہ اس طرح فراہم کردہ اراضی کی کمی کا افسانہ سروے رپورٹ اور بحریہ ٹاؤن کی عدالت میں اپنی فائلنگ سے پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔ اس میں کہا گیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے زمین میں کمی کا الزام لگاتے ہوئے درخواستیں دائر کیں تاکہ ان قسطوں کی ادائیگی سے بچا جا سکے جو اس نے ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ آرڈر میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ لاگو مارک اپ کو چھوڑ کر 166.25 بلین روپے کی رقم اب تک ادا کر دی جانی چاہیے تھی، لیکن صرف 24 بلین روپے ادا کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے نام پر نیشنل بینک آف پاکستان کے زیر انتظام اکاؤنٹس میں بیرون ملک سے 136 ملین پاؤنڈز اور 94 ملین ڈالر کی ترسیلات کا حوالہ دیتے ہوئے حکم میں افسوس کا اظہار کیا گیا۔ یہ وہ القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ ہے جو 190 ملین پاؤنڈ باہر سے آیا تھا، جو بہو ہیں ملک ریاض کی، انہوں نے اکاؤنٹ میں بھیجا تھا۔ اب اس میں باہر کا جو کیس تھا کہ جی کیسے پیسے آئے، اس میں تمام درخواست گزاروں کو اور تمام فریقین کو نوٹس جاری کیا، صرف مشرق بینک پیش ہوا۔ مشرق بینک نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ رپورٹ جمع کروائی کہ جناب والا یہ ان کا معاملہ چل رہا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ اور انہوں نے ان کا جو اکاؤنٹ تھا وہ فریز کر دیا تھا، جو بعد میں اپیل میں ڈی فریز ہو گیا تھا۔ جب ان کا اکاؤنٹ بحال ہو گیا تھا، انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ آپ سپریم کورٹ میں پیسے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، اور ہم نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ یہ پیسے نہ تو حکومت پاکستان کی ملکیت تھی، نہ ہی مشرق بینک نے نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر یہ پیسے سپریم کورٹ کو بھیجے تھے۔ انہوں نے واضح، ایک بینک کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے تھے، پہلے وہ فریز ہوئے تھے، بعد میں عدالتی احکامات سے ڈی فریز ہوئے۔ نیشنل کرائم ایجنسی سے ہم نے معلومات لیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ ڈی فریز ہو چکے ہیں، عدالت نے وہ پہلا فیصلہ معطل کر کے سسپینڈ کر دیا، اب یہ پیسے ان کے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ آپ یہ پیسے بھیج دیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ یہ مشرق ایک ہی اس نوٹس میں ان فریقین میں سے ایک مشرق بینک آیا اور اس نے یہ ساری تفصیلات عدالت میں جمع کروائیں اور عدالت میں یہ لکھوائیں، فائل کا حصہ بنایا۔ اس کے باوجود جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرح کی یہ تو ابھی چونکہ فیصلے میں لکھ دیا گیا کہ جو عدالت کی جانب سے آبزرویشنز ہیں وہ ان کا کسی صورت بھی نیب کے کیسز میں یا نیب کا جو زیر التوا کیس ہے اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھوا دیا کہ جی ہم جو کہہ رہے ہیں، لیکن مجبور ہے عادت سے کہنا بھی ہے کہ جی عمران خان کے خلاف چونکہ معاملہ ہے تو عدالت نے کہا بغیر
نہ ادھر سے NCA سے کوئی پیش ہوا، نہ عمران خان کی جانب سے کوئی پیش ہوا، نہ یہ معاملہ تھا، نہ کوئی چیز تھی، صرف مشرق بینک نے آ کے کلیریفیکیشن دے دی۔ اس کے بعد قاضی فیضیسہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ افسوس کا اظہار کیا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر یہ رقم عدالت کے اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی، اور سپریم کورٹ کو نیشنل کرائم ایجنسی UK کی جانب سے مبینہ طور پر مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی پکڑی گئی رقم کے معاملے میں غیر ضروری طور پر شامل کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، مشرق بینک کہتا ہے کہ وہ رقم ان کی ڈی فریز ہو گئے تھے جو اکاؤنٹ، اور انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے جرمانے کی ادائیگی کے لیے رقم جمع کروائی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور اس کے علاوہ اور کوئی پیش نہیں ہوا اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، نہ وفاقی حکومت اس میں کوئی بات کر رہی تھی، نہ نیب اس میں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اور قاضی فیضیسہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر یہ رقم عدالت کے اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی، اور سپریم کورٹ کو نیشنل کرائم ایجنسی UK کی جانب سے مبینہ طور پر سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی پکڑی گئی رقم کے معاملے میں غیر ضروری طور پر شامل کیا گیا۔ حکم نامے کے مطابق بیریا ٹاؤن نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ قسطیں جمع نہیں کرائیں جو اس نے ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ادائیگیوں کے بعد سپریم کورٹ رجسٹرار کے نام پر کھولے گئے اکاؤنٹ کو بند کر دیا جائے۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ ہماری جو آبزرویشنز ہیں وہ نیب کے کیس پر اثر انداز نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ عادت سے مجبور ہے ہمارا نظام، اور عمران خان کی بات تھی تو نظام نے اس حد تک جو مجرمانہ سرگرمیوں کا اور یہ سارے الفاظ وہ استعمال کر دیے جو مختلف لوگ پریس کانفرنس میں کرتے ہیں۔ بہرحال اب قاضی فیضیسہ صاحب کا وہ تاریخی فیصلہ جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اب تک آپ نے قاضی فیضیسہ صاحب کے جو تاریخی فیصلے کہ جی اگر کوئی کسی کے نام کے ساتھ حافظ لگتا ہے تو آپ نے حافظ نہیں لگانا، مقصد ہمارے جو معزز آرمی چیف ہیں عاصم منیر، ان کے ساتھ اگر حافظ عاصم منیر لگتا ہے تو آپ نے حافظ نہیں لگانا، اور بھی کوئی نام ایسے میں نے مثال دی، ٹھیک ہو گیا، حافظ نہیں لگانا۔ دوسرا، آپ نے افسران کو صاحب نہیں کہنا، ٹھیک ہو گیا جی، SP کو SP صاحب نہیں کہنا۔ یہ فیصلے میں آپ کو گنوا رہا ہوں قاضی فیضیسہ صاحب کے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ججز کے حوالے سے کہا جی کہ ان کو آپ نے آنریبل نہیں کہنا، اور اس طرح آج عدالت کی جانب سے جو ایک تاریخی فیصلہ ہے یہ وہی تسلسل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فیصلے ہیں کہ جو ابھی میں آپ کو یہ فیصلہ بتاؤں گا تو آپ خود کہیں گے کہ کیا بات ہے جی، آج تو آئین پر مکمل عمل درآمد ہو گیا ہے اس فیصلے کے بعد۔ جب یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس وقت فیصلے سامنے آ رہے ہیں جب ملک میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ دیر میں اور کرک میں جو کنونشن میں اور جلسوں میں تھے وہ سفید بارش جو بزرگ تھے وہ تھانوں میں پڑے ہیں، اور جو فیئر ٹرائل کہا کہ عمران خان کو جس طریقے سے دیا جا رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، 2 مہینے فیصلے محفوظ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ عمران خان کی سائفر مقدمے میں سپریم کورٹ میں ضمانت لگی، اس پر نوٹس ہوا، لیکن ضمانت پر تاریخ ہی نہیں مقرر ہوئی، وہ اس ہفتے لگی نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے ارجنٹ کیس ہوتا ہے ضمانت کا۔ یہ سارے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو زبردستی لوگوں کو پہلے لاپتہ ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ سامنے آتے ہیں اور وہ ایک جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر برقرار ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے تمام جو پریشانیاں ہیں ملک کی اور آئینی خلاف ورزیاں وہ ختم کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیضیسہ نے سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ لکھنے سے روک دیا۔ ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے یا عدالت عظمیٰ کے فیصلے، اب سپریم کا کیا مطلب ہے؟ اگر مجھے نہ اردو آتی ہے نہ انگلش آتی ہے، آپ بتا دیں کہ سپریم سے مراد کیا؟ ہمیں یہ نہیں پڑھایا گیا کہ سپریم سے مراد اعلیٰ ہے جو اردو ہے اس کا، اور کورٹ سے مراد عدالت ہے، تو اعلیٰ عدلیہ کہیں گے تو وہ اعلیٰ عدلیہ سے مراد سپریم کورٹ ہے۔ اگر ہم نے آئین پاکستان، یہ چیف جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب جو کہتے ہیں کہ اردو میں فیصلے لکھنے سے چاہیے، اگر ہم آئین پاکستان کو، قاضی فیضیسہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ، اس وجہ سے آپ اعلیٰ عدلیہ یا عدالت عظمیٰ نہیں کہہ سکتے، تو میں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور یہ بتا دیں مائی لارڈ کہ اگر آپ اردو میں آئین پڑھیں تو اس میں تو سپریم کورٹ کی جگہ عدالت عظمیٰ لکھی ہوگی، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر کیا ہم وہاں پر آئین کو وہ جگہ کاٹ دیں گے یا ہم وہاں سپریم کورٹ لکھیں گے، انگلش کا ورڈ یوز کریں گے؟ قاضی فیضیسہ صاحب نے ضمانت کے کیس کے دوران وکیل کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کہنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ نہ کہنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے فیصلہ بھی لکھوا دیا، ایسا از خود، ایسی سو موٹو کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے، سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ کہہ دیا جائے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اسی وقت جو ہے وہ فیصلہ لکھوا دیا گیا۔ قاضی فیضیسہ صاحب کا کہنا تھا کہ آئین میں سپریم کورٹ کے لیے اعلیٰ عدلیہ کا لفظ نہیں لکھا گیا، آئین پاکستان کے مطابق صرف سپریم کورٹ کہا جائے۔
اس وجہ سے عدالت نے کہا جی کہ ہر صورت پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ساتھ اور ججز کے ساتھ معزز کا لفظ لکھنا درست نہیں تھا، پھر صاحب کا لفظ نہیں لکھنا وہ غلط ہے، پھر حافظ نہیں لکھنا، اور آج آپ نے سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ نہیں کہنا۔ اس سے پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کو سکون قلب مل جائے گا، آپ کی تشفی ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔